अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सुरंग, सोना और सांप। इसके मुसन्निफ़ हैं वज़नन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहानी मुझे उस शख्स ने सुनाई थी जो इस पुरस्रार और भयानक राज का जानने वाला वाहिद शख्स है। वो मुझे सन 1952 में हैदराबाद दक्कन में मिला था। मैं मुहिम जो हूँ। मुहिम जोई मुझे दूसरे ममालिक में ले जाती है। इसी सिलसिले में जनूबी हिंदुस्तान की सियाहत को गया था, जहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ, दरिया और आबशारें हैं, और वहाँ दरिंदे भी हैं। मेरे इसी शुगल ने मेरी मुलाकात उस शख्स से कराई थी जिसका नाम अब्दुल रहीम है। सन 1952 में उसकी उम्र 60 साल थी। मालूम नहीं अब जिंदा भी है या नहीं। उसने सुनाया कि इस पुरस्रार कहानी का आगाज़ 17वीं सदी में हुआ था, जब हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां था। उस मुग़ल शहंशाह ने अपने एक शहज़ादे निज़ामुल मुल्क से कहा कि वो हैदराबाद दक्कन पर फ़ौज कशी करे। इसका मतलब ये था कि वो गोलकंडा का किला सर करे। उस दौर में गोलकंडा का किला हिंदुस्तान के चंद एक बड़े ही मजबूत किलों में से एक था, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। उसकी दीवार के बाहर गहरी खाई जैसी खंदक थी, जिसने किले को घेरे में ले रखा था। खंदक बहुत चौड़ी थी और उसे पानी से लबरेज रखा जाता था। निज़ामुल मुल्क किले सर करने का माहिर तस्लीम किया जाता था। उसने शाहजहां से कहा कि ये मुहिम मेरे लिए मुश्किल ना होगी। मैं जंगी हाथियों की इतनी बड़ी फ़ौज लेके जाऊंगा जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी। मेरे सिपाही तैर कर खंदक पार कर जाएंगे। निज़ामुल मुल्क ने 2000 जंगी हाथियों और बहुत बड़े प्यादा लश्कर से गोलकंडा पर हमला किया। उसने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उसकी फ़ौज को बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने किला सर कर लिया। गोलकंडा के पड़ोस में रियासत मसरम थी, जिसके हुक्मरान 2 भाई थे। एक का नाम एकना और दूसरे का नाम मैदना था। उन्होंने सोचा कि निज़ामुल मुल्क चंद दिनों में मसरम पर आ धमकेगा। उसने अगर गोलकंडा का किला सर कर लिया है तो मसरम का किला उसके सामने कुछ भी नहीं। दोनों भाई दिल छोड़ बैठे। उन्होंने सोचा कि निज़ामुल मुल्क मसरम को तो फतह कर ही लेगा, लेकिन ख़जाना उससे बचाया जा सकता है। उन्होंने पहली एक सुरंग खुदवा रखी थी जो किले के अंदर से शुरू होती थी और शुमाल मशरिक में घने और दुश्वार गुजार जंगल में जा निकलती थी। उसकी लंबाई 3 मील थी। एक रात दोनों भाइयों ने तमाम खजाना, जिसमें सरो जवाहरात ज़्यादा थे, लकड़ी के 5 बक्सों में बंद किया और बक्स सुरंग के अंदर रखा है। वो मुतमईन हो गए कि निज़ामुल मुल्क को ख़जाने की भिनक भी नहीं मिलेगी। उन 5 बक्सों और सुरंग के राज से दोनों भाई एकना और मैदना और उनके 3 काबिले एतमाद हाकिम वाकिफ थे। सुरंग का जो धाना किले में था, उस पर बड़ी ही वजनी पत्थर की एक सिल रख दी गई थी और उस सिल पर पत्थर फेंक दिए गए थे। एकना और मैदना ने खजाने को बद्दुआ दी कि जो उसे हाथ लगाए वो तबाह हो जाए। हिंदुस्तान में लोग इस अजीबो गरीब अकीदे को मानते हैं कि मदफून खजाने के साथ बहुत बुरा शगुन वाबस्ता होता है। मालिक के सिवा उसे कोई और निकालने की कोशिश करे तो उस पर कोई मुसीबत या आफत नाजिल होती है, बशर्त ये कि मालिक ने खजाना दफन करते वक्त बद्दुआ दी हो। मसरम के उन दोनों महाराजों ने एक तो बद्दुआ की और ख़जाने पर लानत भी की, और फिर उन तीनों से हलफ लिया कि वो किसी को ये राज नहीं बताएंगे। मालूम नहीं इसकी वजह क्या थी कि महाराजों ने उन तीनों को ये इजाज़त दे दी कि तीनों अगर चाहें तो अपने अपने बड़े बेटे को ख़जाने के राज से आगाह कर सकते हैं। निज़ामुल मुल्क के हैबतनाक जंगी हाथी इससे कहीं ज़्यादा जल्दी मसरम पहुंच गए जितनी एकना और मैदना को तवक्को थी। मसरम वालों को संभलने और भागने की भी मोहलत ना मिली। हाथी तरबियत याफ्ता थे।
انہوں نے کئی درخت سونڈوں میں پکڑ کر جڑوں سے اکھاڑ دیے اور ان درختوں کے تنوں کو قلعے کا مغربی دروازہ توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور مصرم کے لوگوں کا ایسا قتل عام کیا کہ کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ مصرم کے حکمران بھائی ایکنا اور میدنا کا نام و نشان نہ ملا۔ وہ تینوں حاکم جو خزانے کے راز سے واقف تھے کہیں چھپے رہے اور بچ گئے۔ نظام الملک نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنی فوج واپس لے گیا۔ پیچھے ویران شہر رہ گیا تھا جو اب کھنڈروں اور لاشوں کا شہر تھا۔ آج تک مصرم اور اس کے قلعے کے کھنڈر باقی ہیں۔ کھنڈروں کے اندر اور باہر جنگل ہے۔ یہ اب جنوں اور بھوتوں کا شہر ہے۔ نظام الملک کی فوج واپس چلی گئی تو مصرم کے ان 3 حاکموں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ ان کے اس مسئلے کا حل 3 میل لمبی سرنگ میں رکھے ہوئے لکڑی کے 5 بکسوں میں موجود تھا۔ وہ اس بد دعا اور لعنت سے ڈرتے تھے جو ایکنا اور میدنا نے خزانے پر کی تھی۔ وہ توہم پرست ہندو تھے مگر انہیں اس خزانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے 1.5-2 مہینے تو سوچنے میں گزار دیے۔ آخر انہوں نے ان 5 بکسوں تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا اور اس جگہ چلے گئے جہاں پتھروں اور وزنی سل کے نیچے سرنگ کا دھانا تھا۔ انہوں نے سل سے پتھر ہٹا لیے۔ اب سل اٹھانی تھی۔ ان تینوں میں سے ایک کو اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا۔ اس نے اکیلے ایک طرف سے سل اٹھائی۔ اسے امید تھی کہ وہ اکیلا ہی سل کو پیچھے پھینکے گا مگر یہ بہت وزنی تھی۔ اس کا بوجھ سہار نہ سکا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں ابل آئیں اور اس کا سانس رک گیا۔ اس نے سل جتنی اوپر اٹھائی تھی وہیں سے دھانے پر پھینک دی اور دھانا پھر بند ہو گیا۔ سل اٹھانے والا پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے جیسے اسے شدید درد اٹھا۔ اسے خون کی قے آئی اور وہ مر گیا۔ اس کے دونوں ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ یہ آدمی مصرم کے 5 بکسوں کا پہلا شکار تھا۔ زندہ رہنے والے 2 آدمیوں نے اس کے بعد اس سل کو ہاتھ لگانے کی نہ سوچی۔ البتہ دونوں نے اپنے اپنے بڑے بیٹے کو خزانے کا راز بتا دیا اور انہیں خبردار بھی کیا کہ خزانے تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو زندہ نہیں رہ سکو گے۔ 100 سال بعد ایک سیدھا سادہ دیہاتی مصرم کے کھنڈرات سے 2-2.5 میل دور ایک درخت پر چڑھ کر اپنی ضرورت کا ایک ٹہنا کاٹنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ٹہنا جہاں تنے سے ملا ہوا تھا وہاں تنے میں ایسا کھلا سوراخ تھا جیسے وقت نے تنے کو وہاں سے کھوکھلا کر دیا ہو۔ اس سوراخ میں اسے چمکتی ہوئی کچھ چیزیں دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ ڈال کر نکالی۔ یہ 4-5 انگوٹھیاں تھیں اور سونے کی ایک مہر تھی۔ وہ گاؤں میں واپس گیا اور یہ چیزیں اپنے پنڈت کو دکھائیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ خالص سونا ہے۔ یہ پنڈت مصرم کے ان 2 حاکموں میں سے ایک کی نسل سے تھا۔ ہر نسل کے بڑے بیٹے نے اپنے بڑے بیٹے کو خزانے کے راز سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ یہ پنڈت اسی نسل کا بڑا بیٹا تھا اور توہم پرست۔ اس نے اس دیہاتی سے معلوم کر لیا کہ وہ درخت مصرم قلعے کے کھنڈرات سے کس طرف اور اندازاً کتنی دور ہے۔ اس سے اسے شک ہوا کہ گزری ہوئی صدی میں کسی نے خزانے تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی اور بمشکل یہی چیزیں نکال سکا ہوگا اور اس پر کوئی آفت آ پڑی ہوگی جس سے بچنے کے لیے اس نے یہ چیزیں درخت کی کھو میں پھینک دی ہوں گی۔ پنڈت لوگ توہمات سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ پنڈت بہت بوڑھا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو خزانے کے راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نسل میں تو یہ رسم بن گئی تھی کہ باپ بڑھاپے میں اپنے بڑے بیٹے کو خزانے کا راز بتا کر اسے خبردار کر دیتا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس پنڈت نے سونے کی یہ چیزیں لانے والے دیہاتی سے کہا کہ یہ چیزیں قیمتی نہیں اور ان پر بھوت پریت کا اثر ہوگا کیونکہ یہ جنگل میں پڑی رہی ہیں۔ یہ سن کر دیہاتی اتنا ڈرا کہ ان چیزوں کو پنڈت کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ پنڈت نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ چیزیں سرنگ میں چھپے ہوئے خزانے کی ہی ہو سکتی ہیں۔
اگر انہیں گھر میں رکھا گیا تو کوئی مصیبت آ پڑے گی۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انہیں سرنگ کے اندر خزانے کے 5 بکسوں کے قریب پھینک دیا جائے۔ پنڈت کا بیٹا باپ سے زیادہ توہم پرست تھا۔ اس نے کہا کہ ان چیزوں کو آج ہی پھینک آتے ہیں۔ دونوں اسی روز قلعے کے اندر چلے گئے اور پنڈت کے باپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں ان کی تلاش میں پھرتے رہے۔ انہیں ایک سل پڑی نظر آ گئی۔ پنڈت کے کہنے پر بیٹے نے سل ذرا سی اٹھا دی۔ پنڈت نے سونے کی یہ تمام چیزیں سرنگ میں پھینک دیں۔ بیٹے نے سل رکھ دی۔ بیٹا جوان تھا، جوانی کا خون جوش میں آ گیا۔ اس نے باپ سے کہا کہ وہ بکسوں تک نہیں جائے گا، سرنگ کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹے نے ایک بار پھر سل اٹھائی۔ یہ ایک طرف سے 2-2.5 فٹ اوپر اٹھی ہوگی۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ وہ سل کو یہیں تھامے رکھے اور وہ پیٹ کے بال نیچے سے رکھ کر سرنگ میں اترے گا۔ باپ نے سل کو ایک طرف سے پکڑ کر اٹھائے رکھا۔ بیٹا پیٹ کے بل لیٹ کر اس کے نیچے چلا گیا۔ باپ بوڑھا تھا، وہ سل کو زیادہ دیر تک اٹھائے رکھنے کے قابل نہ تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ سل میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، نیچے سے نکل جاؤ۔ مگر شک یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی نیت میں خرابی آ گئی تھی۔ اس نے نیچے سے نکلنے میں پسو پیش کی اور بوڑھے کے ہاتھ سے سل چھوٹ گئی۔ اسے اپنے بیٹے کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صاف آواز سنائی دی۔ مسرم کے 5 بکسوں نے دوسرا آدمی شکار کر لیا۔ پنڈت چیختا چلاتا اپنے گھر گیا اور اپنے بڑے سے چھوٹے بیٹے کو بتایا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ باپ بیٹا پھر قلعے میں گئے۔ وہ کسی اور آدمی کو ساتھ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ سرنگ کا راز پوشیدہ رکھنا تھا۔ دونوں نے مل کر سل ذرا ایک طرف سرکائی اور لاش کو گھسیٹ کر نکالا۔ اب چونکہ بڑے سے چھوٹا بیٹا سب سے بڑا تھا، اس لیے پنڈت نے اسے خزانے کا راز بتا دیا اور اسے کہا کہ اس سے دور رہنا، اپنے بھائی کا انجام دیکھ لو۔ پنڈت کو اپنے بیٹے کی موت کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا۔ وہ کہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے اپنے ہاتھوں مارا ہے۔ دوسرے دن پنڈت کی لاش جھیل سے ملی۔ اس نے جھیل میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ پنڈت مسرم کے 5 بکسوں کا تیسرا شکار تھا۔ گزشتہ صدی کے آخر میں جنوبی ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اسی علاقے کا رہنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر تھا جس کا نام جبار تھا۔ اس نے ڈاکٹری پاس کی تو اسے فوج میں ڈاکٹر کی حیثیت سے رکھ لیا گیا۔ مسرم کے قریب انگریزوں کی ایک پلٹن رہتی تھی۔ ڈاکٹر جبار اس پلٹن میں ڈاکٹر تھا۔ وہ بھی مسرم کے ایک حاکم کی نسل سے تھا جسے خزانے کا راز معلوم تھا۔ یہ سراغ نہیں ملا کہ ڈاکٹر جبار کے آباء و اجداد نے کس دور میں اسلام قبول کیا تھا یا کیا ایک حاکم مسلمان تھا۔ جبار ڈاکٹر تھا، یعنی جدید علوم پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ بھی اس عقیدے کا قائل تھا کہ مدفون خزانہ اس پر آفت لاتا ہے جو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹر جبار کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ عبد الرحیم مسرم قلعے میں کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ باپ اسے منع کرتا تھا کہ وہ قلعے میں نہ جایا کرے، لیکن عبد الرحیم باز نہیں آتا تھا۔ اس کی عمر 10 سال ہو گئی تھی۔ وہ بڑا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر جبار نے اسے خزانے کا راز بتا دیا اور اسے خبردار کیا کہ وہ قلعے میں نہ جایا کرے۔ اس نے عبد الرحیم کو یہ بھی بتایا کہ اس خزانے پر لعنت پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبد الرحیم نے قلعے میں جانا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبد الرحیم کو باپ نے اعلیٰ تعلیم دلائی اور اسے ڈاکٹری پاس کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، مگر عبد الرحیم کا ذہنی رجحان کچھ اور تھا۔ وہ طبعاً مہم جو تھا۔ کوئی ایک پیشہ اختیار کر کے وہ ساری عمر کے لیے پابند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے سمندری زندگی پسند تھی، پسند بھی اتنی زیادہ کہ اس نے باپ کو اطلاع دیے بغیر انگلینڈ میں ایک بحری جہاز میں نہایت معمولی سی نوکری کر لی۔ وہ اپنے دل میں ساری دنیا میں گھومنے پھرنے کا جنون لیے ہوئے تھا۔ سن 1927 میں وہ بحری جہاز جس میں وہ ملازم تھا ہندوستان کی بندرگاہ بمبئی میں آ رکا۔
عبدالرحیم کو اچانک مصرم کی سرنگ کا خزانہ یاد آ گیا۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوشی کی کیفیت تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ لاکھوں روپے کی مالیت کا سونا اور جواہرات پڑے ہیں اور میں معمولی سی نوکری کر رہا ہوں۔ اس وقت تک اس کا باپ مر چکا تھا۔ عبدالرحیم کی عمر 35 سال ہو گئی تھی۔ اس نے اس وہم کو ذہن سے نکال دیا کہ مدفون خزانہ منحوس ہے۔ وہ انگلینڈ میں بہت عرصہ رہنے کی وجہ سے روشن خیال ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بحری جہاز سے بھاگ گیا اور مصرم کو روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ فوج وہاں سے جا چکی ہے اور مصرم کے قریب جو آبادی تھی وہ بھی کسی اور جگہ چلی گئی ہے۔ عبدالرحیم مصرم کے قلعے میں چلا گیا جو ویران پڑا تھا اور گھنے جنگل میں چھپ گیا تھا۔ اس نے باپ کی بتائی ہوئی نشانیوں کی مدد سے سرنگ کا دہانہ تلاش کر لیا۔ اس پر بڑی موٹی اور وزنی سل رکھی تھی۔ اس نے اسے ایک طرف سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھا سکا۔ اسے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ تھا اس لیے اس نے خزانے کی قانونی پوزیشن پر غور کیا۔ قلعہ حکومت کی ملکیت تھا اور اس سے برآمد ہونے والی اشیاء بھی حکومت کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، لیکن عبدالرحیم کسی کو حصہ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ حکومت کو پتہ چل گیا کہ اس نے خزانہ نکالا ہے تو وہ کہے گا کہ اسے اتفاق سے جنگل سے ملا ہے۔ اس نے ایک گاؤں کے 5 آدمیوں کا انتخاب کیا جو جسمانی لحاظ سے طاقتور تھے۔ انہیں اس نے کہا کہ وہ ہر ایک کو 2 روپے یومیہ ادا کرے گا۔ وہ اس کے ساتھ جنگل میں چلے۔ اس زمانے میں مزدور کی یومیہ اجرت 8 آنے ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی ڈر گئے کہ 2 روپے یومیہ والا کام خطرناک ہوگا۔ عبدالرحیم نے انہیں بتایا کہ وہ ایک خزانہ نکالنے جا رہا ہے اور وہ ہر مزدور کو تھوڑا تھوڑا سونا بھی دے گا۔ وہ سب غریب لوگ تھے، سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبدالرحیم نے حکومت کے حصے کو ہضم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سرنگ میں قلعے والے دہانے میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس دہانے سے اترے گا جو قلعے سے 3 میل دور جنگل میں ہے۔ باپ نے ایک پہاڑی بتائی تھی جس کے دامن میں غار کا دہانہ تھا۔ اس کے ارد گرد خاص قسم کے پتھر رکھے تھے۔ عبدالرحیم نے ان 5 آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ پہاڑی والے دہانے کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت گھنا تھا۔ آدمی کلہاڑیوں سے درختوں کی لٹکی ہوئی شاخیں اور جھاڑیاں کاٹتے جا رہے تھے۔ گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مکھیوں جتنے موٹے مچھر تھے جو سب کو کاٹتے تھے۔ جنگل کے کئی کیڑے مکوڑے ان کے جسموں کے ساتھ چپک کر ان کا خون چوستے تھے۔ عبدالرحیم نے اسی لیے انہیں اتنی زیادہ یومیہ اجرت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مصرم بہت دور تھا۔ عبدالرحیم کی پارٹی کو راستے میں 3 راتیں آئیں۔ جنگل تیزی سے چلنے نہیں دیتا تھا۔ کبھی کسی سانپ کی خوفناک سی آواز یا پھر بڑے سانپ کی پھنکار سنائی دیتی تو مزدور بدک کر پیچھے کو دوڑتے۔ راتوں کو قیام ہوتا تھا تو یہ لوگ درندوں کے ڈر سے، مچھروں اور کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے۔ یہ سفر بڑا ہی اذیت ناک اور خطرناک تھا۔ 5ویں روز جو سفر کا آخری دن تھا، مزدوروں کی اور خود عبدالرحیم کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ ان کے کپڑے پھٹ کر چیتھڑے بن گئے تھے اور ان کے جسموں پر خراشیں تھیں۔ عبدالرحیم نے ایک مزدور کو اس پہاڑی کی نشانیاں بتائیں جس کے دامن میں سرنگ کا دہانہ تھا۔ اسے کہا کہ وہ کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دیکھے کہ وہ پہاڑی نظر آتی ہے یا نہیں۔ عبدالرحیم اندازے سے اس سمت کو جا رہا تھا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ زمین پر کھڑے کوئی پہاڑی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مزدور درخت پر چڑھ گیا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بہت آگے جا کر مزدور کو ایک بار پھر ایک درخت پر چڑھایا گیا اور پہاڑی نظر آ گئی۔ یہ کوئی بلند پہاڑی نہیں تھی۔ عبدالرحیم نے مزدوروں سے کہا کہ آج رات یہیں قیام ہوگا، صبح پہاڑی تک جائیں گے۔ مزدور خزانے کے لالچ سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اسی وقت پہاڑی تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن عبدالرحیم نے انہیں بتایا کہ خزانے تک پہنچنے کے لیے تر و تازہ جسموں کی ضرورت ہے، اس لیے آرام ضروری ہے۔ مزدوروں نے
جسم زخمی اور تھکے ہوئے ہونے کے باوجود رات ہنستے کھیلتے اور گانے گاتے گزار دی۔ یہ خزانے تک پہنچنے کی خوشی کا اظہار تھا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے اور بتاتے رہے کہ خزانہ مل گیا تو وہ کیا کیا خریدیں گے۔ رات گزر گئی۔ عبدالرحیم نے سب کو بتایا کہ سرنگ کے دھانے پر ایک وزنی سل رکھی ہوگی، اسے پہاڑی کے دامن میں جا کر تلاش کریں۔ سورج بہت اوپر آ جانے تک مزدور سل کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر ایک مزدور نے چلا چلا کر سب کو بلایا اور انہیں سل دکھائی۔ سرنگ کا باہر والا دھانا یہی تھا۔ عبدالرحیم نے جا کر دیکھا، دھانا یہی تھا۔ اس کے پاس 2 لالٹینیں تھیں، اس نے لالٹینیں جلائیں اور مزدوروں سے کہا کہ وہ سل اٹھا کر پرے پھینک دیں۔ مزدوروں نے سل پرے کر دی۔ عبدالرحیم کے کہنے پر 2 مزدوروں نے ایک ایک لالٹین ہاتھ میں لی اور سرنگ میں اتر گئے۔ ابھی بمشکل 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سرنگ میں سے چیخیں سنائی دیں جو بڑی خوفناک تھی۔ باہر کے آدمیوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک مزدور سرنگ سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف تھا اور اس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، سانپ سانپ، ہزاروں سانپ۔ عبدالرحیم نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ اس مزدور نے اتنا ہی کہا کہ وہ باہر کو بھاگنے کی بجائے سرنگ کے اور اندر بھاگ گیا ہے۔ یہ مزدور اور کچھ نہ کہہ سکا اور گر گیا اور مر گیا۔ عبدالرحیم نے باہر والے مزدوروں سے کہا کہ یہاں سے بھاگو، سانپ باہر آ جائیں گے۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ ان 2 مزدوروں کی وجہ سے اور 2 جلتی لالٹینوں سے سانپ بے آرام ہوئے ہوں گے۔ مزدوروں نے اپنے مرے ہوئے ساتھی کو اٹھا لیا، دوسرا سرنگ میں ہی رہ گیا تھا۔ مشرم کے 5 بکسوں نے چوتھا اور 5واں آدمی شکار کر لیا تھا۔ عبدالرحیم اور مزدور سرنگ کے دھانے سے تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ انہیں شوں شاں کی بلند آوازیں اور بڑی خوفناک سر سنائی دی۔ سب نے پیچھے دیکھا، سینکڑوں چھوٹے بڑے سانپ ان کے تعاقب میں دوڑے آ رہے تھے۔ مزدوروں نے اپنے ساتھی کی لاش پھینک دی اور تیزی سے دوڑنے لگے۔ عبدالرحیم کو کچھ خبر نہ تھی کہ سانپ کہاں سے واپس ہو گئے تھے۔ وہ مزدوروں کے ساتھ دوڑتا گیا۔ جو مزدور گرتا تھا وہ خوف سے چیخنے لگتا تھا۔ آخر مزدوروں کا واویلا اور سینکڑوں سانپوں کی خوفناک سر اور شوں جنگل میں خاموش ہو گئی۔ اب عبدالرحیم برسوں بعد یہ کہانی مجھے سنا رہا تھا۔ اس نے اس خزانے تک پہنچنے کی پھر کبھی کوشش نہ کی، لیکن اس کے ذہن سے لکڑی کے یہ 5 باکس نکلے نہیں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ راز اپنے بڑے بیٹے کو بتانا تھا، وہ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ سائنس کے اس دور میں یہ توہمات جہالت اور حماقت کا ثبوت ہے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، میں ان توہمات کو نہیں مانتا۔ میں یہ راز ساری دنیا کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سرنگ کے دھانے کہاں ہیں یہ نہیں بتاؤں گا۔ میری عمر سن 1952 میں 60 سال ہو گئی ہے۔ میں اور کتنا زندہ رہوں گا نہیں جانتا۔ کسی کو یہ خزانہ نکالنا چاہیے، میں سرنگ دکھا دوں گا اور خزانے میں سے اپنا حصہ لوں گا۔ آپ توہمات کو نہیں مانتے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ جو آدمی مارے گئے ہیں یہ کیا بد دعا یا خزانے کی نحوست سے نہیں مرے؟ نہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ آپ ان پڑھ تو نہیں؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا آدمی اس لیے مرا تھا کہ اس نے سل کو ایک طرف سے اٹھا لیا لیکن زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا۔ اسے بہت طاقت صرف کرنا پڑی، اسے سینے میں درد ہوا اور اسے خون کی کے آئی۔ صاف بات ہے کہ اس کے خون کا دباؤ اتنا بڑا جسے دل برداشت نہ کر سکا اور اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ مرنے والا دوسرا آدمی پنڈت کا بیٹا تھا۔ پنڈت بھی سل کو زیادہ دیر تک اٹھا نہ سکا۔ اس کا بیٹا بے وقوف تھا جو سل کے نیچے چلا گیا اور یہ نہ سوچا کہ بوڑھا باپ سل کو اٹھا کے نہیں رکھ سکے گا۔ تیسرا مرنے والا یہی پنڈت تھا، اس نے خودکشی کی تھی۔ پھر یہ اتنے سانپ کہاں سے آ گئے؟ آپ کو شاید علم نہیں کہ یہ سانپ اکیلے بھی رہتے ہیں، لیکن جہاں انہیں تاریکی اور کھلی جگہ مل جائے وہاں وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ان میں ہر قسم کا سانپ ہوتا ہے،
وہ ایک دوسرے سے لپٹے رہتے ہیں۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اتنے گھنے جنگل میں یہ تاریک سرنگ سانپوں کے رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پھر کبھی آپ کوشش کریں گے؟ کروں گا، لیکن یہ کوشش میری ذاتی نہیں ہوگی۔ میں اپنی حکومت سے کہوں گا کہ مجھے حصہ ملے تو میں قلعے کے اندر کے دھانے کی نشاندہی کر دوں گا۔ آپ میری کہانی کسی رسالے میں شائع کرائیں تو شاید کوئی پیسے والی پارٹی میرے پاس آ جائے۔ اگر نہ آئی تو میں دلی جا کر پنڈت نہرو، ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملوں گا، لیکن اس شرط پر کہ خزانے میں سے 1% حصہ مجھے ملے۔ قانون کے مطابق میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، کیونکہ سرکاری املاک سے برآمد ہونے والی اشیاء سرکار کی ہوتی ہیں۔ جب تک مجھے تحریری طور پر 1% حصے کا وعدہ نہیں دیا جاتا، میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں سرنگ میں جانے والوں سے کہوں گا کہ سرنگ میں پہلے زہریلی گیس دونوں دھانوں سے چھوڑیں اور 2 دن انتظار کریں۔ اس سے تمام سانپ اور بچھو مر جائیں گے۔ پھر کئی روز تک سرنگ کو کھلا رہنے دیں تاکہ زہریلی گیس نکل جائے۔ میں نے یہ کہانی اپنے ملک کے ایک رسالے میں شائع کرا دی تھی۔ معلوم نہیں عبدالرحیم کو پیسے والی کوئی پارٹی ملی تھی یا نہیں، یا وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ملا تھا یا نہیں۔ اگر مسرم کے 5 باکس ابھی سرنگ میں ہی پڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالرحیم کسی کو یہ راز بتانے سے پہلے دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اس کہانی کے مترجم ہیں عاصم کدوئی۔ ماخذ حکایت سالنامہ سن 1982۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔